बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। किसी ने क्या खूब कहा है, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, प्यारा पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है। हज़ारों लाखों लोगों की शहादतों के बाद हमें ये आज़ादी हासिल हुई है। आज हम इस आज़ाद ममलिकत में सांस ले रहे हैं, आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, तो यकीनन इस आज़ादी की कीमत भी देनी पड़ रही है। और इस आज़ादी की कीमत दे रही है हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज, उसके जवान, उसके अफसरान, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में, इस एयर कंडीशन के माहौल में बैठे हुए, इस गर्मी में भी वो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और आज हम इस एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने मुसल्लह अफ़वाज की, अपने जवानों की, अपने अफसरों की, अपने आर्म फोर्सेस की, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, जो इस वक्त हमारी और आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये प्यारा पाकिस्तान है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि पूरे 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से मोहब्बत करते हैं। हमें अपनी फ़ौज से बहुत मोहब्बत है, हमें अपने जवानों से, हमें अपने अफसरों से बहुत मोहब्बत है। उनकी शहादतों पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा उस वाक़े से, उस अफसोसनाक वाक़े से जिसका जिक्र करते हुए हर वो आँख जो पाकिस्तान से और पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करती है, हर वो आँख नम हो जाती है, दिल भर जाता है, अल्फाज साथ नहीं देते। मैं जिक्र कर रहा हूँ 9 मई के वाक़े के, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो हमारे दुश्मन नहीं कर पाए 75 सालों में, वो हमारे अपने लोगों ने कर दिखाया। बहुत अफसोसनाक, बहुत तकलीफ़ दे वाक़या, जिसको जिक्र करते हुए शायद मेरे पास अल्फाज ना हो। हम उसका जिक्र करेंगे और ये बताएंगे कि आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी हुई है और हमारी फ़ौज का मोराल उतना ही बुलंद है जितना उस वाक़ये से पहले था। मैं मेहमानों का तारुफ़ कर रहा हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं, पहले भी आ चुके हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। उनकी फ़ैमिली में भी शहदा हैं, शहदा की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसल्लह अफ़वाज के लोग उनकी फ़ैमिली में हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब फ़ज़ल करीम दादा भाई। फ़ज़ल भाई, आपको वेलकम कहते हैं। इसके साथ एक और शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इन तमाम वाक़यात पर तफसीली रोशनी डालेंगे। हम जिक्र करेंगे इस वाक़यात का और इसके बाद होने वाले तमाम चीज़ों का। मेजर फ़वाद सिद्दीकी, फ़वाद भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। फ़ज़ल भाई, जैसे कि मैंने कहा, आपका ताल्लुक़ भी शहदा की फ़ैमिली से, आपकी फ़ैमिली मुझे पता है लोग शहीद हुए हैं फ़ौज के हवाले से। सर, जो 9 मई का वाक़या, जैसे कि मैंने कहा, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी मज़म्मत करूँ, उस पर इज़हार अफसोस करूँ, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज इस मौजू पे हमें मदऊ किया। हर कौम के लिए, उस कौम के पर मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं और आजमाइशें आती हैं। 9 मई का जो वाक़या है वो पाकिस्तान के लिए ब्लैकेस्ट डे ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल ठीक। कोई मुअज़्ज़िज़ माशरे में, कोई मुअज़्ज़िज़ कौमों में जो है, उनकी रेड लाइन डिफ़ाइन होती है। हमारी रेड लाइन और हर मुल्क की भी रेड लाइन उसकी अफ़वाज होती है, बिकॉज अफ़वाज से मुल्क की सालमियत होती है। बेशक। अगर वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर कहावत थी, यू विल हैव एन आर्मी इफ़ नॉट ऑफ योर्स देन दैट ऑफ योर एनिमी। बिल्कुल। तो फौज तो होगी, अगर आपकी नहीं होगी तो दुश्मन की होगी। आप ये रिसेंट देख लें, जो ममालिक हैं, सीरिया हुआ, इराक हुआ, क्या हाल हुआ, इनकी फ़ौज कमज़ोर थी तो क्या हाल हुआ। 9 मई वाला दिल दहलाने वाला जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ, आपने सही कहा, इसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। हमारी रेड लाइन उस दिन क्रॉस की गई, मिनैसुल कौम। हम सब आज जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ शर्मिंदा हैं अपने आप से भी, और हम अपने बुज़ुर्गों से जिनने आज़ादी ली अपनी जानों का नजराना देकर, और वो अफ़वाज पाकिस्तान जो हर रोज़ अपने खून से इस आज़ादी को डिफेंड करती है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमारी पाकिस्तान की अफ़वाज अपनी ड्यूटी अपने बॉर्डर्स पे कर रही है। तो आज हम आज़ाद मुल्क हैं। उन मुल्कों से पूछें जहाँ पे आज़ादी नहीं है। हमें आज़ादी मिली है, हमने इसको विरसे में मिल गई तो हमें इसकी कदर नहीं है। देखें जिन मुल्कों में आज़ादी नहीं है क्या हो रहा है। 9 मई पे मैं ये कहूँगा कि ये रेड लाइन हमारी क्रॉस हुई है। और जो सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला वाक़या, वाकई में अल्फाज नहीं मिलते, जब शोधा की तस्वीरों को और उनके बैनर्स को, उनके पोस्टर्स को, उनके मॉन्यूमेंट को जब इनने तोड़ा है, जाकर उसकी तजलील की है,
تو یقین جانے کہ ہمارا سر جو ہے وہ شرمندگی سے سر جھک وہ گیا کام کر دیا جو ہمارے دشمن خواب نے دیکھتے وہ تھے اس کام کام کیا کا، جو ہمارے دشمن صرف سوچ سوچ سکتے تھے، خواب دیکھ سکتے تھے، شاید خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان لوگوں نے کیا۔ اور اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں یہ کوئی ایک آف دا کف واقعہ نہیں تھا، یہ بلڈ اپ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں ایک 5th جنریشن وارفیئر پہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے، میرے بھائی آپ کے ساتھ ہوتے تھے اس پروگرام میں بھی، فواد صاحب، ہم نے 5th جنریشن وارفیئر پہ کہا کہ کس طرح دشمن اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے سافٹلی، یو سی ناٹ کنونشنل وے، اور وہی آپ دیکھیں ہوا ہے۔ آپ نے جنا ہاؤس میں گئے، آپ نے آرمی پہ، آپ دیکھیں ان کے کانوائے جا رہا ہے، آپ ان پہ چیزیں پھینک رہے ہیں۔ کیا آرمی ریٹیلیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لیتی تھی؟ 1 سیکنڈ نہیں ہوتا، بٹ وہ ہماری فوج ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ ان نے اپنے آپ پہ مار کھانا برداشت کر لیا، لیکن اپنے لوگوں کو ان نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے گھر توڑا، جنا ہاؤس ایک سمبولک ہاؤس تھا، ہمارے فاؤنڈنگ فادر، آپ نے اس گھر میں آپ گئے، آپ نے ادھر توڑ پھوڑ کی۔ پھر آپ ایم عالم صاحب ہمارے ہیرو ہیں، ان کے ایروپلین کے ماڈل کو آپ نے توڑا۔ یہ کون کام کرتا ہے صاحب؟ یہ دشمن کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بغداد میں جب گئے تھے یہ فورسز، تو ان نے سب سے پہلے صدام حسین کا وہ مونیومنٹ کو گرایا۔ یہاں پہ ہمارے مونیومنٹ اور کیپٹن کرنل کے جو ہے کیا کہتے ہیں مونیومنٹ کو آپ نے گرایا۔ وہ عظیم ایسے تو سارے شہداء کی قربانی ہے جس کو نشان حیدر دیا۔ آپ کیا میسج دے رہے تھے؟ تو یہ ایک ریڈ لائن ہے کسی بھی مہذب معاشرے کی۔ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں لوگ، ان پہ فی الفعل ان پہ کارروائی کی جائے، بالکل سخت سے سخت سزا دی جائے، کوئی رعایت نہ کی جائے سر، کوئی رعایت نہ کی نہیں جائے، ہے وہ، کیونکہ یہ آپ کی جو ہے انسٹیٹیوشن پر اٹیک ہے، آپ کی انسٹالیشن پر اٹیک ہے، یہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس۔ تو فی الفعل ان کو کیفر کردار تک پہنچا اور ایسی مثال بنائیں کہ رہتی دنیا تک کوئی پاکستان کے اوپر بری آنکھ اور اس کی افواج کے انسٹالیشنز پہ اور افواج کے پاکستان پہ بری آنکھ ڈالنے سے گریز۔ فواد بھائی میں آپ سے ذکر کروں گا، ماشاءاللہ فوج سے آپ کا تعلق ہے سر، بڑا دل دہلتا ہے جب میں واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا ہر وہ آنکھ نم ہو جاتی ہے، دل بھر آتا ہے سر، بہت افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے سر۔ جی بہت شکریہ صاحب، آپ نے یہ پروگرام کر کے اپنی حب الوطنی کا ثبوت دے دیا، لیکن ہمارے جو اپنے عوام ہیں وہ شاید اس وقت اس کشمکش میں ہیں کہ حب الوطنی کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ دیکھیے میں تو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے آبا و اجداد نے 48 کی جنگ، 75 کی، 65 کی اور 71 کی جنگ جو ہے وہ لڑی ہے۔ میرے اپنے والد صاحب اس ملک کے لیے 4 سال جنگی قیدی بنائے گئے ہیں، اور انہوں نے وہ جو صحبتیں وہاں جیلی ہیں اپنوں کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے۔ آج وہ لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ کیا کر دیا کہ ہم نے جو قربانیاں دیں، ہم نے جو صحبتیں برداشت کیں، ہم نے جو قید و بند کی مشقتیں جھیلی، کیا اس دن کے لیے؟ ہمارا دشمن تو شاید میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر تھا، کیونکہ اس دشمن نے ہی کیپٹن کرنل شیر خان کی جوانمردی، دلیری اور شجاعت کا اعتراف کرتے ہوئے وہاں سے سائٹیشن بھیجی ہے نشان حیدر کی، زبردست۔ اور ہمارے لوگ ہیں کہ اسی کرنل شیر خان کی جو مونیومنٹ ہے اس کو جو ہے وہ برباد کر رہی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریڈ لائن تو بہت دور کی بات ہے، اب تو کہانی آ گئی ہے سامنے کہ وطن دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں ہم۔ بالکل، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو شاید ہم پہلے سمجھتے تھے کہ بیوقوف ہے یا شاید بیوقوفی میں کام کر رہے ہیں۔ جو چیز ہم نے 9 مئی کو دیکھی وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو پری پلان، پراپر پلاننگ کے ذریعے، پراپر اس کی گائیڈنس کے ذریعے، اور وہاں مختلف جھتوں کو اکٹھا کر کے مختلف جو افواج کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹالیشنز ہیں، اس پہ دھاوا بولا گیا۔ لیکن میں دیکھیے آج آپ بات کر رہے ہیں
ہماری فوج نے جس صبر اور جس تحمل کا اس دن مظاہرہ کیا اس کی مثال بھی شاید اس دنیا میں نہیں ملتی. بہت برداشت کا مظاہرہ کیا سر. لیکن آپ دیکھیے اس برداشت کے مظاہرے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ میرا اس انسٹیٹیوشن سے تعلق رہا ہے. آج وہ اگر زبان پہ نہیں لا رہے تو دل میں ضرور سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم سرحدوں میں ریگستانوں میں سیاچن کے -50 کے ٹیمپریچر پر جنگلوں پہ اور بیابانوں میں ہم بیٹھے ہیں اپنے بیوی بچوں سے دور, عیدیں ہم وہاں گزار رہے ہیں, ہم جو بھی تہوار ہے وہاں گزار رہے ہیں, شاید کمیونیکیشن بھی وہاں ہمیں میسر نہیں ہے بات کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ کیا ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو ہمیں دھتکارے جب ہم وہاں سے گزریں, یا جب ہم شہید ہوں تو ہماری شہدا کی یادگاروں کو جو ہے وہ تیغ و تاریز کریں؟ دیکھیے شاعر نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا. آج میں آج آپ کے اس چیز سے توسط سے بول رہا ہوں کہ میں بڑے دنوں سے سنتا ہوں کہ یہ کیا تیر مار لیا ہمارے فوجیوں نے, تنخواہ لیتے ہیں اس چیز کی. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ 2 لاکھ مجھے دیں اور جا کے اپنی جان میرے حوالے کریں. مطلب جان کی قیمت آپ اس تنخواہ پہ لگا رہے ہیں. زبردست. ہر انسان جو ہے وہ نوکری کے لیے فوج میں نہیں جا رہا. اگر اس نے نوکری کرنی ہو تو باہر بہت بہتر ہے. اس کو اگر اس پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ فوج میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. فوج میں وہ نوکری کے لیے نہیں جا رہا. فوج میں وہ اس عزم سے, اس ارادے سے, اس ایمان سے جا رہا ہے کہ جی اگر میں آج سرحدوں کی حفاظت نہیں کروں گا تو میرے قوم کے بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے. میری قوم کی مائیں عزت اپنے گھروں میں محفوظ بھی نہیں رکھ پائیں گی. میرے بوڑھے ماں باپ جو ہیں وہ چین کی زندگی نہیں گزاریں گے. اس وجہ سے وہ فوج میں جاتا ہے اور اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے. آج بھی میرے جو فوجی سپاہی جب سرحدوں پہ جاتے ہیں تو وہ پیچھے لیٹر اور نصیحت چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرا بینک اکاؤنٹ یہاں ہوگا, میری جمع پونجی یہ پڑی ہے, میری چابی یہ پڑی, اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ میرے رفاق کے حوالے کر دینا. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ نوکری کر رہا ہے؟ ویری ٹرو. ہر روز جو ہے وہ وصیت لکھتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو وصیت پھاڑتا ہے, پھر دوسرے دن جاتا ہے پھر وصیت لکھتا ہے. یہ صلہ ہماری قوم ان کو دے رہی ہے. آج میں شرمندہ ہوں کہ شاید میں اس قوم کا حصہ ہوں. آج جس حوصلے سے میرے جوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں, آج شاید وہ بھی سوال کر رہے ہیں اپنے دل میں, اپنی قوم سے سوال کر رہے ہیں کہ جی کیا آپ صلہ ہمیں یہ دیں گے 9 مئی کا؟ تو میں تو اب کیا آپ سے میں بات کروں 9 مئی کی بات تو کہانی ہی ختم ہو گئی. راجہ صاحب, فضل بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا جوان ایک جذبے کے تحت فوج میں جاتا, تنخواہ کے لیے پیسے کے لیے نہیں جاتا, مٹی کی محبت سے جاتا ہے. بالکل صحیح کہا فواد بھائی نے. پیسے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, یہ جو آج کل باتیں پھرتی ہیں فوج ہمارے ٹیکسوں سے اپنی تنخواہ لیتی ہے, او بھائی تنخواہ سے جیسے فواد صاحب نے کہا نا, یہ تو 2 لاکھ کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں میں 10 لاکھ دیتا ہوں, کوئی آدمی اپنی جان دے کر دکھا دے. یہ مٹی کی محبت میں اپنا آج قربان کرتے ہیں ہم لوگوں کے آج اور کل کے لیے. آج ہم آپ جو یہ یہاں پہ گھومتے ہیں سوسائٹی میں, یہ کس کی قربانیوں سے؟ ہر روز ماں اپنا لخت جگر اس ملک پہ قربان کرتی ہے اور فخر سے کرتی ہے. آج وہ ہم سب سے سوال پوچھ رہے ہیں مناص القوم کہ کیا اس دن کے لیے ہم نے کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, ہم شرمندہ ہیں اپنے آپ سے. ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچانے کے لیے, ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچانے کے لیے اپنے بچے یتیم کرتے ہیں اور فخر سے بیٹھتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا, کہتے ہیں شہادت کا رتبہ ملا ہے. ہمارا مسلم ایمان ہے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ ملا ہے. -50 میں کون بیٹھتا ہے صاحب جا کر؟ کون لڑنے جاتا ہے؟ ہر روز ٹیررسٹ آپ کو مار رہے ہوتے ہیں, ہر روز آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ہمارے جوان شہید ہو گئے اس حملے میں. آپ کی بات دوبارہ کیری آن کرتا ہوں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے فضل بھائی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا جو ہماری شہادتیں ہوئی, جو ہمارے جوان روزانہ ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں ہمارے لیے, اور ہماری قوم ان کو یہ صلہ دے رہی ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ دیکھیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس الفاظ میں اس تھانے کو کرٹیسائز کریں.
اور مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا اس کی پارٹی کے سربراہ صاحب نے بھی اتنا کہا کہ کون اس واقعے کی مذمت نہیں کرے گا. کیا یہ مذمت ہے؟ آپ آ کر کلیئر تو کرتے, آپ آ کر کم از کم ایز اے پاکستانی آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ نے خود اپنی اسپیچوں میں کہا ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہے اس سے ملک کی سالمیت ہے. پاکستان تب ہے جب اس کی افواج پاکستان ہے. آج آپ ہی کے کارکنوں نے ان پہ حملہ کیا, آپ نے ایک مذمت کے لیے آپ ٹی وی پہ نہیں آئے کہنے کے لیے کہ اس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں, ان پراپر الفاظ آپ نے کنڈیمنیشن نہیں کی. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے اندر؟ ماں سوائے یہ شر پسند عناصر جو تھے اور جو 5th جنریشن وارفیئر کے حساب سے یہ ہوا, پاکستان کی دل کے اندر, اس کی دھڑکن کے اندر افواج پاکستان بستی. بالکل فضل بھائی آپ بالکل ٹھیک کریں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی تقریباً 9-10 ملین پاکستانی ہیں, ان کے دل بھی پاکستان کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے دھڑکتے ہیں, اور ان کے دل بھی اتنے ہی افسردہ ہیں جتنے ہمارے دل ہیں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر دبئی سے جوائن کریں گے, وہاں ایک معزز کاروباری شخصیت ہیں فاروق اعظم. فاروق, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی راج صاحب, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ فاروق تھوڑا سا زور سے بولیے گا. اچھا فاروق, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ وہاں دبئی میں جب یہ واقعہ ہوا, یہ سانحہ ہوا, بلکہ میں اس کو سانحہ کہوں گا, تو کیا جذبات ہیں جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں, ان کے دل بھی اسی طرح رنجیدہ اور غم زدہ ہے جس طرح ہم لوگوں کے دل ہیں یہاں پہ؟ راج صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنے جذبات, اپنے خیالات اور بلکہ تمام اوورسیز پاکستانی کا ان کے بہاف پر میں اظہار کر سکوں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تقریباً ہر ایک نے مذمت کی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں مذمت بھی چھوٹا لفظ ہے, ہمارے دل تو بہت رنجیدہ ہیں, ہم لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پر کہ پاکستان میں یہ کیا ہو گیا ہے. 9 مئی کو لوگوں کی جانیں چلی گئیں, کچھ لوگ زخمی ہو گئے, لوگوں کی املاک کو نظر آتش کیا گیا, تباہ و برباد کیا گیا. لیکن اس دن جو سب سے خطرناک بات ہوئی وہ یہ کہ لوگوں کو اس بات کا موقع ملا کہ انہوں نے فوج کی تنصیبات پر حملے کیے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ فوج کی تنصیبات پر نہیں, وہ ہمارے دلوں پر حملے ہوئے ہیں. بے شک یہ فوج ہماری ہے, ہم فوج سے ہیں, فوج ہے تو پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی فاروق صاحب سے لائن ڈراپ ہو گئی, ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. پھر فواد بھائی, میں آپ سے کہنا پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ ہمارے بھائی جو دبئی میں ہیں موجود, انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت تمام پاکستانی اتنے ہی رنجیدہ ہیں اور فوج ہے تو پاکستان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی راج صاحب, دیکھیے میں شکر گزار ہوں ہمارے اوورسی بھائی کا کہ انہوں نے ان جذبات کا اظہار کیا اور وطن سے دور انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا, اور ان کا دل بھی اتنا ہی دکھا ہی ہے جتنا پاکستان میں رہنے والوں پاکستانیوں کا. لیکن دیکھیے اس سے آگے میں تھوڑا سا جاؤں گا راج صاحب کہ یہ واقعات جو ہیں پے در پہ ہو کیوں رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جس طرح آپ کے ہی پروگرام میں فضل صاحب اور آپ کے جو یہاں شریک مہمان آئے ہیں, وہ اس بات پہ بار بار جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں کہ یہ جماعت اور اس کے حواری جو ہیں وہ سسٹمیٹکلی ہماری یوتھ کی برین واشنگ کر رہے ہیں, اور اس برین واشنگ کو اگر نپ دا ایول ان دا بڈ نہیں کیا گیا تو شاید جو ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. اور اس نے, آپ نے اور میں نے دیکھا کہ اس کا جو اس کا کلمینیشن پوائنٹ تھا وہ 9 مئی ہوا, اور 9 مئی سے آگے بھی آپ دیکھیں کہ اس 9 مئی کو لے کر ہمارے جتنے دشمن ممالک ہیں وہ آج اپنی ہولی اور دیوالی منا رہے ہیں, اور بار بار وہی فوٹیجز, وہی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں کہ جو ہم نے 75 سالوں میں نہیں کیا وہ ان کی اپنے ملک کی ایک پارٹی نے, جو سو کالڈ سب سے بڑی جماعت ہے اور یوتھ کی رہنما جماعت ہے, اس نے کر دکھایا. اب ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ دیکھیے کتنا بڑا جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جس طرح فضل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو 5th جنریشن وار جو ہیں ہم جو انفارمیشن اور برین واشنگ کا جو پروپیگنڈا والا ہے اس میں تو ہم تقریباً ہار چکے ہیں. آج میرا یوتھ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج کی ضرورت کیا ہے. آج وہ شاید پاکستانی فوج یا افواج پاکستان میں آنے سے بھی گریزاں ہے, اور وہ گریزاں اس لیے ہے کہ اس کے دماغ میں وہ ڈائلما چل رہا ہے کہ جو ان وطن دشمنوں نے جو ہے 20 سالوں میں اس کے دماغ میں بویا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس کا ادراک کرنا ہوگا, ہمیں پرو ایکٹیولی اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا اور ان سے سوال پوچھنا ہوگا کہ آج جو آپ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, افواج پاکستان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, آپ یہ انگلیاں اٹھانے کے قابل ہوئے کس طرح؟ آپ نے ساری بچپن ساری جوانی اس پاکستان میں گزاری, یہاں سے کمائی کی, یہاں سے تعلیم حاصل کی, کس سکون کے ماحول میں؟ وہ سکون کا ماحول جو افواج پاکستان کی قربانیوں نے پرووائڈ کیا, وہ سکون کا ماحول جہاں آپ نے اپنے بزنس بڑھائے, وہ سکون کا ماحول جہاں آپ اپنے گھروں میں چین کی نیند سوتے ہیں, اور آج اسی وطن کی اناج کھا کر آپ ہم پر ہی بھوگتے ہیں. اب نہیں ہوگا, اب یہ لائن ہم ڈرا کریں گے. بالکل کہ جی اب محب وطن کون ہے؟ اگر محب وطن ہے تو افواج پاکستان پہ انگلی نہیں برداشت کی جائے گی. بالکل. اور اگر ہم برداشت کرنے دیں گے تو خدا نہ خواستہ 9 مئی سے زیادہ بھیانک واقعہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے فضل بھائی, جیسے کہ فواد بھائی نے کہا کہ اس میں ہماری نوجوان نسل جو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر ہم بات کریں تو ہماری نوجوان نسل بھی بہر روی کا شکار ہو گئی ہے, اور جس طرح سوشل میڈیا پہ چیزیں اپلوڈ کی جاتی ہیں جس پہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی یہ ڈس انفو لیبز ہیں, ہم نے اس پہ پروگرامز بھی کیے, آپ بھی اس پروگرام میں تھے, ان کے ذریعے سائٹس اپلوڈ کی جاتی ہیں اور ہمارے نوجوان بغیر سوچے سمجھے اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. تو اس بارے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ یوتھ کا مائنڈ کو کس طرح آپ ٹرن اوور کر رہے ہیں, جیسے بھائی نے فرمایا. اس کے لیے دیکھیں ہر ملک میں قانون ہوتے ہیں, اور قانون کے تحت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کسی مہذب معاشرے میں یا آپ یہ پڑوسی ملک میں لے لیں, کبھی کوئی اس کے انسٹیٹیوشن پہ, خاص طور پہ ڈیفنس کے انسٹیٹیوشن پہ کبھی اتنی تذلیل ہوئی ہے؟ آپ کے ٹی وی چینلوں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں اور فوج کو, افواج پاکستان کو, پولیس کو, پیراملٹری کو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اکیوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہاں لا بننا چاہیے کہ آپ کے کچھ ادارے ایسے ہیں جس پہ آپ نہیں بات کر سکتے, تنقید نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کو کوئی بات ہے تو آپ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن میں کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ جی آپ نے کوئی لا ہی نہیں بنایا, کوئی لگام ہی نہیں ڈالی اور آپ جو ہیں شروع ہیں. تو دیکھیں ویسٹ اور دوسرے جو ممالک ہیں, دشمن ممالک, وہ بھی تو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس پروپیگنڈا کو بڑھانے کے لیے بھی. یہ جو پارٹی نے کیا ہے, جس نے یوتھ کو اپنا بنایا فوکل پوائنٹ اور یوتھ کے مائنڈ کو چینج کیا, جو ہم بار بار کہتے رہتے تھے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے, 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے, کیونکہ دشمن ہم سے کنونشنل وار میں کبھی بھی آگے نہیں آ سکا, نہ اس کا کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کنونشنل وارفیئر میں جیتنے کا, تو نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہے اس سافٹننگ آف دا ٹارگٹ کو جو ہے ان نے اس طرح ٹارگٹ کو سافن کر کے اٹیک کیا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جو لیجسلیٹر ہیں, یہ لا بنائیں اب اس پہ, اور اس پہ باقاعدہ لا ایک دفعہ بنایا تھا تو اس کو آپ دیکھیں کس طرح کنڈیم کیا آپ, یہ پوری سول سوسائٹی نے بھی اور چیزیں, اور آج اس کا یہ نتیجہ ہوا. آج پوری قوم کو وہ جاگ اٹھی اپنے افواج پاکستان کے پیچھے. یہ موقع ہے کہ اس وقت اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے. اچھا فواد بھائی, جیسے کہ بھی آپ نے 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار کا ذکر کیا, تو ہم ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائیے جو سوشل میڈیا اس وقت جو وہ یوز کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے, اور وہ یہ کہنا چاہیے کہ شاید دشمن ان کو اس طرح یوز کر رہا ہے. جی دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں راج صاحب. سوشل میڈیا
کا جو فریڈم پاکستان میں ہے شاید ہی کہیں میں نے ایشین کنٹری میں. فواد بھائی میں آپ سے دوبارہ جوائن کرتا ہوں. اگر فاروق ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پر ہیں. فاروق آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی راجہ صاحب مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی اس وقت لائن ڈراپ ہو گئی. جی فاروق آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دل بھی اتنے ہی رنجیدہ ہیں جس طرح ہمارے پورے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے دل رنجیدہ ہیں. اوورسیز پاکستان بھی اتنے ہی غم زدہ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے دل بہت رنجیدہ ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، جو فوج کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، یہ اصل میں ہمارے دلوں پر حملے کیے گئے ہیں. یہ فوج کس کی ہے، ہم کیسی سیاست کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہمارے لوگ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں؟ ہمارے جو یہاں پر جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری طرف دیکھ کر ہنستے ہیں کہ پاکستان کا یہ حال ہو گیا. جو دشمن نہ کر سکا وہ ہم خود کر رہے ہیں اپنی فوج کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فوج ہماری ہے، یہ ہماری فوج ہے تو ہم آج آزاد ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ دیار غیر میں یقیناً آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا کہ جو وہاں پہ اوورسیز اور دوسرے ملک سے آئے ہوئے، خصوصاً انڈیا سے آئے ہوئے یا اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے، تو آپ کو یقیناً ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کیا اثر جذبات ہوتے ہیں آپ کے اس وقت؟ راج صاحب اس وقت جذبات بس یہ نہ پوچھیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں اپنے ملک کے لیے. یہ دشمن جو ہمارے لیے نہیں کر سکا، وہ آج ہم جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. پاک فوج کی تو بڑی قربانیاں ہیں سر، ہمارے ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. پاک فوج اگر ہے تو ہم ہیں. آپ ان سے پوچھیں، فلسطینیوں سے، کشمیریوں سے پوچھیں کہ یہ نعمت جو آزادی کی نعمت ہے اس کی کیا قدر ہے. ہمیں تو اس کی قدر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم تو اپنے ہی فوج کے خلاف بات کے اوپر ان کے حملے کر دیے، کیا کچھ کر دیا 9 مئی کو. اور جو ہمارے یہاں پر دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ یار جو ہم نہیں کر سکے آپ لوگ خود ہی کر رہے ہو. اس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس قدر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کے کیا جذبات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جذبات کو الفاظ نہیں دیے جا سکتے. جی بالکل ٹھیک کریں، وہ الفاظ نہیں ہیں، وہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آنکھ نم ہو جاتی ہے اگر ہم 9 مئی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں. فاروق بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. فواد بھائی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سے. جی دیکھیے راج صاحب، میں آپ سے اس کی ضمن میں ایک بات کروں. میں بہت زیادہ سوچتا تھا اس چیز کو کہ جب اسلام کی تعلیمات میں مجھے ایک چیز ملتی تھی کہ ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا آج دن ہے تو لوگ مانیں گے کہ وہ دن ہے. اور اتنی علمی عقلی ارتقاء کے باوجود انسان آج علم کی اور عقل کی معراج پر ہے. اور جب دجال کا ذکر آتا ہے تو میرے حساب میں انسانیت جو ہے وہ اپنی عقل اور علم کی معراج پر ہوگی. اور اس کے باوجود بھی ایک انسان اگر یہ بولے گا کہ جی مجھے خدا نہ خواستہ تو و نعوذ باللہ گاڈ مانو، تو لوگ مانیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے مس انفارمیشن لائے اتنی دفعہ جھوٹ بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے. اور وہ سچ کس طرح لگنے لگے کہ ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے، آپ انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے، آپ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اتنی دفعہ وہ جھوٹ کو پرچار کریں کہ سننے والا، دیکھنے والا کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں وہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے کہ شاید یہ اتنی دفعہ اتنی جگہوں سے آ رہا ہے تو کہیں سچ ہی تو نہیں ہے. اور آج ہمارا میڈیا، آپ جیسے مقتدر جرنلسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ میکسیمم اکاؤنٹ جو ہے ہمارے دشمن ممالک سے جنریٹ ہو رہے ہیں. اور ہمارا یوتھ اور آج کا زمانہ اتنا ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے کہ وہ یہ چیز چیک ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ چیز کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ جنریٹ اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان کہیں نہ کہیں وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ اتنی جگہوں سے یہ چیز آ رہی ہے تو کہیں سچ تو نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں. اور یہی بار بار جس طرح فضل صاحب بات کر رہے ہیں، اور آپ تو میں کہوں گا آپ تو اس کے مجاہد ہیں کہ آپ
5th جنریشن وار جو ہے یہاں بیٹھ کر اپنے قلم سے اپنے اسپیکر سے آج میں باعث افتخار ہے میرے لیے کہ میں فضل دادا بھائی جیسے انسان کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوں کہ ان کو پیسوں کی کمی نہیں, ان کو عزت کی کمی نہیں, لیکن آج وہ اپنے ملک کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فواد بھائی, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے, اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو سوشل میڈیا کا استعمال کریں بغیر سوچے سمجھے دشمن کا اعلی کار بن رہے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا کہ بغیر سوچے سمجھے جو مختلف قسم کی سائٹس اپلوڈ ہوتی ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہیں, اس کو کمنٹس کرتے ہیں, اس کو فارورڈ کرتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ یہی 5th جنریشن وار ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, جس میں ہمارا دشمن کامیاب ہو رہا ہے. کیونکہ جیسا کہ میرے مہمانوں نے کہا کنونشنل وار میں تو کبھی کامیاب نہیں ہوا اور نہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس نے یہ سوشل میڈیا وار جس کو ہم ہائیبریڈ وار یا 5th جنریشن وار کہتے ہیں اس کا سہارا لیا اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور فضل بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں, جیسے کہ تمام واقعات کا ہم نے ذکر کیا, تو الحمدللہ ہماری فوج کا مورال اتنا ہی بلند ہے جتنا مورال پہلے بلند تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں بحیثیت قوم کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کا آپ نے بتایا تھا, تو میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہی قوم ہے جس نے 65 کی وار میں اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بیلٹ باندھی تھی اور ٹینکوں کے نیچے آئے تھے اور انڈیا کو پسمار کیا تھا. وہ مینک شا ان کا جنرل نے کہا تھا کہ ہم چائے پیئیں گے لاہور جم خانہ میں, اور دیکھیں ہماری قوم پیچھے کھڑی ہوئی تھی تو ہم وہ جیتے. تو یہ انفارمیشن جو ہے نا, جو ہم آپ کو 5th جنریشن وارفیئر کہ ایک وہ یہ بھی وہی نیشن تھا اور آج کا نیشن دیکھیں جس نے یہ لڑکوں نے یہ کام کیا. اب آ جائیں فوج کے مورال پہ. دیکھیں فوج جو ہے نا وہ اپنی طاقت ڈرا کرتی ہے اپنی قوم سے. فوج اپنے جب لڑنے جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی قوم سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے, جیسے 65 کی وار میں, 71 کی وار میں. تو فوج پھر اپنے اس جذبے سے اس کا جذبہ اور بڑھتا ہے کیونکہ اس کا پورا قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے جس کے لیے وہ شہادت اپنی پیش کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا غازی بننے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک جذبہ ہوتا ہے اور فوج کو ایک پیچھے سپورٹ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ ہماری فوج کا مورل بہت ہائی ہے, نو ڈاؤٹ وہ ہمیشہ اس جذبہ شہادت سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں, اور ان کا ایمان ہے یہ کہ شہادت انشاءاللہ مسلمان کا وہ ہوتا ہے گہنا. تو کہنے کی بات یہ کہ سوالیہ نشان تو آیا ہے کہ جس کے لیے ہم نے اتنے کیا, دل میں تو سوچتے ہوں گے نا کہ یار ہم نے جن کے لیے اپنے خون کے نذرانے دیے, کچھ ایسی مائیں جن کا ایک بیٹا شہید ہوا اس نے اپنے 2 بیٹے اور فوج میں ڈالے شہادت کے جذبے کے ساتھ, جس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی شہید جس کا ایک بیٹا تھا وہ بھی ہمارے. آپ شہادت کا ریشو دیکھیں 1:5 ہے, ہر 5واں جو ہے وہ ہمارا افسر بھی شہادت دیتا ہے, ہمارے میجر جنرل لیول تک شہادت ہیں. تو یہ وہ عظیم فوج ہیں, یہ وہ عظیم افواج ہے. تو دل میں تو سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا اور آج ہمارے کو یہ چند عناصر نے آج ہماری اس طرح تذلیل کی. بٹ فوج کا مورل ہائی ہے, انشاءاللہ فوج کا مورل ہمیشہ ہائی رہے گا, اور پوری قوم ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے اپنی فوج کے. بالکل فواد بھائی, میں آپ سے بھی اسی سوال کو لوں گا کہ انشاءاللہ فوج کا مورال, یہ واقعہ ہوا جو کچھ بھی ہوا انشاءاللہ ہائی ہے اور ہائی رہے گا, اور جیسے کہ فضل بھائی نے کہا کہ پوری قوم فوج کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی ہے جس طرح پہلے کھڑی ہوئی تھی. جی اس میں کوئی شک نہیں رہا صاحب, لیکن دیکھیے میں ایک بات ضرور کروں گا. شیکسپیئر کا ڈرامے کا ایک جملہ ہے, اردو میں اس کو عرض کروں گا کہ مجھے اتنا دکھ دشمنوں کی گالیوں سے نہیں ہوا جتنا اپنوں کی خاموشی سے. یہ قوم جس طرح یہ 65 کی بات کر رہے ہیں, آج میں یہاں ریٹائرڈ افسر بیٹھا ہوں, 30 سال میں نے دیے ہیں یہاں اس قوم کو حفاظت کے لیے, بے شک, اور آج میں یہاں بیٹھ کر اسی فوج کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ان حالات میں آج ہم بیٹھے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جس طرح فضل صاحب بات کر رہے ہیں, ہماری فوج کا مورال دشمنوں نے تو کم کرنے کی بہت کوشش کی, 48 میں بھی کی, 65 میں بھی کی, 71 میں بھی کی. 71 بھی ہم پروپیگنڈا کی وجہ سے آج ہم اس کو کہتے ہیں شاید وہ فوجی شکست تھی, لیکن نہیں تھی. آج وہاں کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ فوجی شکست نہیں تھی. فیلڈ مارشل مانک شا نے 91 ایئرز جب ان کی ایج تھی وہ انٹرویو دیا کہ جب ان کے وہاں لوگوں نے پوچھا
ان کے انٹرویور نے کہ جی آپ بتائیں کہ فوج پاکستانی فوج بنگلہ دیش میں کیسے لڑی, وہاں تو وہ تو 90,000 جو ہے قیدی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, جتنی بہادری سے وہ فوج لڑی ہے, اگر ان کو سامان رسد ملتا, اتنی دور ہزاروں میلوں کی دور تھی, تو شاید ہم وہ جنگ نہ جیت پاتے. ہم نے بھی وہاں جنگ پروپیگنڈے کی زور پہ لڑی ہے. یہ مانک شاہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح ہم پچھلے 30 سال سے ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی لے کر, اور وہ صرف یہی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد ہم اب پرو ایکٹیو ہوں گے. ہمیں اپنے جوانوں کے سوالات جو ذہنوں میں آج ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یونیورسٹیز میں, کالجز میں, آپ کے توسط سے, سوشل میڈیا کے توسط سے جو بھی کیوروسٹی ہے, جو بھی گن ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. طاقت سے نہیں, پیار سے, دلیل سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو یہ باور کروائیں کہ جی انڈیویجول کرسمہ کچھ نہیں ہوتا, 92 کا ورلڈ کپ اٹھا لینا کچھ نہیں ہوتا, انگریزی بول دینا ہارورڈ آکسفورڈ سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے حب الوطنی. آج یہاں جینا ہے تو یہیں مرنا ہے ہم نے. اور اگر آپ لوگ ہی ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا, اس ملک کی سرحدوں پر جو جوان ہے اس کا کیا حال ہوگا. آپ لوگ تو یہاں سے مایوس ہو کر برین ڈرین ہو کے اس ملک سے باہر چلے جائیں گے. اس ملک کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیے, جو آج آپ بات کر رہے تھے کہ جی آج یہاں بنانا چاہیے, جتنے چاہے امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, جتنے ممالک ہیں وہاں یہ لا بنے ہوئے ہیں کہ آرمی میں تنقید کرنا جرم ہے. جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہاں آرمی میں تنقید کر کے دکھائیں آج مجھے, پھر مانو. یہی بات فضل بھائی نے کی تھی. فضل, پروگرام کے آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پوری قوم کو؟ پوری قوم کو یہ میسیج دوں گا کہ اگر پاکستان کی افواج ہے تو پاکستان ہے, کوئی شک نہیں. اور پاکستان کی افواج ہمارے دل میں ہوئے ہے, دل میں دھڑکتی ہے. ہم اپنے قوم کے, ہماری قوم سے, میں یہ پورے آپ کے توسط سے چینل سے یہ میسیج دیتا ہوں اپنی افواج پاکستان کو, ہم آپ کے پیچھے کھڑے سیسا پلائی دیوار بن کے, اور شرمندہ ہیں 9 مئی کے واقعے سے, لیکن یہ عہد کرتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے پیچھے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کے. سر, نوجوانوں کو میسیج دیں جو غلط ہاتھوں میں چلے. نوجوانوں کو صرف یہی میسیج دوں گا کہ یہ آپ کے محافظ ہیں, یہ ہیں تو آج آپ آزاد ہیں. تو خدا را اپنی آزادی جو آپ کو نعمت کے طور پہ آپ کو یہ انہیریٹڈ ملی ہے, جس کی آپ کو قدر نہیں ہے, ذرا دنیا میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور اپنی افواج کو تذلیل کے بدلے اس کے, اور اس کے اوپر تنقید کرنے کے بدلے اس کے طاقت بنے, اس کے پیچھے کھڑے رہیں. کیونکہ پاکستان تب سالم اور قائم اور دائم ہے جب اس کی پاکستان افواج اور اسٹرانگ پاکستان افواج اس کے پیچھے. سر, بہت بڑی یوتھ ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ, مور دین 64%. تو کیوں نہ ہم ان کی مائنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, مائنڈ ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح کا پروگرام شروع کریں اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, کہ جو سوشل میڈیا یا جو 5th جنریشن وار ہو رہی اس کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہو. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں راج صاحب, یہ تو اس میں تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کے بعد خصوصاً اس کی ضرورت ہے. جی, ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کس طرح جو ہے آپ اس کی برین واشنگ کر کے اس کو اپنے ہی ملک کی افواج کے خلاف کھڑا کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے, میں آخر میں صرف دعا کر سکتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا اسپات کر. ٹھیک ہے, میں پروگرام کے آخر میں دونوں مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کروائے تو فوج, پولیو کے قطرے پلائے تو فوج, سیلاب سے بچائے تو فوج, زلزلے میں مدد کو آئے تو فوج, کرکٹ میچ کرائے تو فوج, مردم شماری کرائے تو فوج, ریگستانوں میں لڑے تو فوج, سیاچن کے پہاڑوں پر لڑے تو فوج, کرتارپور راہداری بنانا ہو تو فوج, FATF کا معاملہ حل کرانا ہو تو فوج, دوست ممالک سے قرضے دلانا ہو تو فوج, گرم ریگستانوں میں ہماری حفاظت کے لیے فوج, ڈیم کے لیے تنخواہ کٹوانی ہو تو فوج, اور شہیدوں کے جنازے اٹھانے ہوں تو ہماری فوج. بحیثیت قوم, پوری پاکستانی قوم سے میں اپیل کرتا ہوں, ہمیں اپنی فوج کی, اپنے جوانوں کی, اپنے افسروں کی اور فوجی اداروں کی عزت کرنی چاہیے, ان کی قدر کرنی چاہیے. جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا
کہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.